We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आमतौर पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कोई बहुत अच्छी बात, कोई एजुकेशनल चीज़, कोई पॉलिटिकल चीज़, कोई भी ऐसी बात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जिससे आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। अपना एनालिसिस शेयर करूँगी, मुझे मौका मिलेगा अपनी बात आप तक पहुँचाने का, और आप लोग वीडियो देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, कॉमेंट्स देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेरा काम है या जो मकसद है मेरा वो अचीव हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने से पहले मुझे खुद बहुत तकलीफ़ होती है। समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, कैसे इसको शुरू करूं, इसमें क्या कहूं, ऐसा क्या है कि जो मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे मेरा जो एक ज़मीर है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम और आप इस हवाले से बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ख़ास तौर पर जब इंसानियत पर जुल्म होता है, ख़ास तौर पर जब मासूम बच्चों की आप दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनते हैं तो फिर आप रह नहीं सकते और आपको वो करना पड़ता है। आपको अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। और आज के इस वीडियो में ना चाहते हुए भी मैं बात करूंगी कश्मीर में होने वाले गैंग रेप के हवाले से, जो कि एक माँ और उसकी 4 साला बच्ची के साथ पेश आया। मुझ समेत बहुत से माँ बाप जब इस तरह की कहानियाँ सुनते होंगे, जब इस तरह की वीडियोस वायरल की जाती हैं और आप वो वीडियोस देखते हैं तो रातों को सोना मुश्किल हो जाता है। आपको इस दुनिया पे से ईमान उठ जाता है, इस दुनिया में होने वाली जो इंसान बसते हैं उनकी इंसानियत से एतबार उठ जाता है। और इन किस्सों का जो ताल्लुक़ है वो किसी मज़हब से, किसी नेशनैलिटी से नहीं है, बल्कि इंसानियत के साथ है। और हम जब बच्चों की बात करते हैं तो चाहे वो 5 साला ज़ैनब की कहानी हो, चाहे वो उस 13 साला आरज़ू की कहानी हो जो कि क्रिश्चियन बच्ची थी जिसको किडनैप करके उससे ज़बरदस्ती शादी की गई, उसका मज़हब तब्दील किया गया, चाहे वो इस 4 साला बच्ची की कहानी हो अलीशा जिसका के ताल्लुक़ सिंध से है, और चाहे कसूर में उन छोटे बच्चों की कहानी हो जो एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जिनके साथ बदफैली की जाती थी, उनको वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी और फिर वो वीडियोस यूरोप में और दूसरे मुल्कों में भेजी जाती क्योंकि बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। जब हम ये तमाम और ये कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, ये पता नहीं कितने अरसे से, कितनी सदियों से ये कहानियाँ चलती आई हैं। चाहे यूके हो, यूरोप हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर इंसान बसते हैं तो वहाँ दरिंदे भी मौजूद हैं। वहाँ अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें खुदा का खौफ है, जो अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि वो इंसानों के लिए कुछ बेहतरी करें, वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस और अपनी प्यास मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ उनका जो दीन है और जो मज़हब है या उनकी जो भी नेशनलिटी वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस हवस पे फोकस करते हैं और उस हवस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बदकिस्मती है, और मैं समझती हूँ कि वो लोग इससे भी ज़्यादा कसूरवार हैं जो इस किस्म की वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर इन वीडियोस को वायरल करते हैं। और वायरल करने का मकसद ये नहीं होता कि वो कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनकी हर एक की शख्स की नीयत पर, या आपको जज नहीं कर सकते सबको, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करते हैं और वायरल करते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। फिर मेरे जैसे और बहुत से लोग जो सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं उन वीडियोस को चलाते हैं अपने प्रोग्राम्स में और उनको थोड़ी और रेटिंग मिलती है। लेकिन मेरा हमेशा से कसूल रहा है और आज भी है कि मैं अपने किसी भी प्रोग्राम में कोई ऐसी वीडियो नहीं चलाऊंगी जिसमें किसी भी शख्स की आइडेंटिटी को रिवील किया जाए, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बच्चा है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप एक औरत हैं और एक लड़की हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के तौर पर हम सब की कॉन्फिडेंशियलिटी, हम सब की एक प्राइवेसी है जिसका एहतराम करना चाहिए। और एक शख्स जिसके साथ पहले तो जुल्म हुआ और फिर उससे बड़ा जुल्म आप ये करें कि पूरी दुनिया में उसको जग हंसाई का मौका मिल रहा है। खैर, मैं आपसे बात करूंगी कश्मीर में उस होने वाले इस वाक़े के हवाले से। अगरचे कि 2-3 हफ्ते पुराना है, मेरा दिल नहीं था ना मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से प्रोग्राम करूँगी, मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे पैगाम भेजे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप इस हवाले से बोलें। लेकिन कल एक अखबार की खबर में पढ़ रही थी और मैं मजबूर हुई कल रात को कि नहीं, मुझे इस पर बात करनी है। और उसकी वजह ये है कि अगर हम एड्रेस करते हैं उन लोगों को जो ये जुल्म करते हैं, तो हमें एड्रेस करना चाहिए उन लोगों को भी जो इससे बड़ा जुल्म करते हैं, जो इस तरह की वीडियोस को वायरल करते हैं।
اب کشمور کی جو کہانی ہے جو خاتون نے خود سنائی اور آپ نے اس بیچاری کا چہرہ دیکھا، اس کی کہانی سنی، پتہ نہیں کتنے ٹی وی چینلز، کتنے یوٹیوب چینلز، کتنے سوشل میڈیا بلاگرز جو ہیں وہ گئے اس کے پاس اور اسے اس کی کہانی سنی۔ پھر ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اے ایس آئی ہیں سندھ پولیس کے، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہم ان کو جتنا پریز کریں، ان کی بہادری کو پریز کریں، ان کی بیٹی، ان کی بیوی کی بہادری کو پریز کریں، وہ بہت کم ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ان کی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی دے دی ایک دوسری بچی کو بچانے کے لیے، اور اللہ نے ان کی بچی کی عزت بھی محفوظ رکھی، لیکن ان کو ایک بڑے اعزاز سے سنائے نوازا جائے گا۔ قائد اعظم میڈل جو ہے ان کو دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 10 لاکھ روپے کا بھی انعام دینے کا اعلان ہوا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں ان کے گھر کی سچویشن بتائی گئی کہ بہت ہی مڈل کلاس فیملی ہے، یعنی کہ جن کا بمشکل گزارا ہوتا ہے، اس طرح کے خاندان سے تعلق ہے عیسائی کا، لیکن اس نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کیے اور ہمیں انہیں ضرور پریز کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پریز سے زیادہ اس بات پر غور کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے غور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں کس طرح کے قانون لائیں کہ اس طرح کے واقعات بند ہوں۔ اگرچہ کہ اس پہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ قابل معافی سزا ہے، اس پر پھانسی بھی دی جائے گی۔ زینب کے کیس میں اس شخص کو پھانسی دی گئی اور اس کے علاوہ جو باقی کیسز چل رہے ہیں ان کے مجرمان جو قید ہیں ان کو بھی پھانسی دی جائے گی، ملٹری طرز کی کورٹس بھی چلائی جاتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک سے اس قسم کی جو وحشت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس قسم کے درندے ختم نہیں ہو رہے۔ اور میں کیسے یہ بیان کروں اور کیا میں آپ لوگوں کو اس کے لیے الفاظ استعمال کروں کہ ایک ماں کے ساتھ اس کو نوکری کا جھانسا دیا گیا، اس کو اس شخص نے یہ کہا کہ وہ جو کراچی میں ایک ہسپتال میں اس کو ملا کہ تمہیں نوکری دی جائے گی اور تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ سب سے ظالم چیز جو اس دنیا میں ہے وہ ہے غربت۔ اگر وہ عورت غریب نہ ہوتی، اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ نہ ہوتی، تو کیا وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑتی؟ بہرحال وہ غریب تھی، اسے نوکری کی تلاش تھی، اپنی 4 سالہ بچی کو لیا، اس نے اس کا چل پڑی۔ اور باہر جب وہ وہاں کشمور پہنچی اور وہاں جا کر جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو نوکری کا جھانسا دیا گیا ہے، اس عورت کے ساتھ بھی ریپ کیا گیا، اس کو چند روز وہاں رکھا گیا، اس کے بعد اس کی بچی کو اسے چھین لیا اور اس کو یہ کہہ کر جانے دیا کہ اگر تم ایک اور عورت کو لے کر آؤ گی تو اپنی بچی کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ روتی سسکتی تڑپتی واپس کراچی چلی گئی اور کراچی پہنچ کر وہاں ایک پولیس تھانے میں گئی، جہاں سے اس کو پھر یہ کہا گیا کہ تم کشمور جاؤ، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، تمہاری بچی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں جاؤ تم سے مدد کریں گے۔ وہ آئی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ کشمور کے اس تھانے میں آئی، اس اے ایس آئی سے اس کی ملاقات ہوئی، لیکن اس نے خود کنفیس کیا ایس آئی نے کہ اس نے اس کو ٹال دیا تھا کیونکہ اس عورت کے پاس اتنے پروف نہیں تھے، اس کے پاس کوئی ان لوگوں کے حوالے سے، کوئی ان کی آئی ڈی کے حوالے سے یا وہ کہاں رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ لیکن جب عورت اس کے گھر پہنچی، اس کے فیملی نے اس پر پریشر ڈالا تو پھر اس نے ایک گیم پلان کیا اور اس نے اس عورت کے تھرو ان لوگوں کو کالز کروائیں، ان سے بات کی، ان کو جھانسا دیا کہ جو عورت جو ہے وہ مل گئی ہے، اب میں عورت کو لے کر آتی ہوں تو اپنی میری بچی کو حوالے کر دو۔ اور اسی طرح وہ کشمور کے ایک جو علاقہ اس نے بتایا وہاں وہ گئی ایک پارک میں، اس اے ایس آئی کی بیٹی بھی موجود تھی جو اس خاتون کے ساتھ تھی، ماں جس کی بچی ان لوگوں کے پاس تھی، وہاں وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ بہلا پھسلا کر وہ لوگ اس شخص کو، ان دونوں کو وہاں لے آئے، اور جب ان کو کنفرمیشن ہوگی کہ واقعی یہ جو خاتون ہے جس کی بچی ان کے پاس ہے وہ ایک عورت کو لے آئی ہے، اسے نقاب اتارنے کا کہا، اور جیسے اس نے نقاب اس کی عورت، اس بچی کے جو اے ایس آئی کی بیٹی تھی اس کا نقاب ہٹانے کی کوشش کی اس شخص نے، تو اس اے ایس آئی کی بیٹی نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، اور کیونکہ اے ایس آئی، اس کا بیٹا اور کچھ اور پولیس آفیسر جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے وہ انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے اس شخص کو دبوچ لیا، لیکن دوسرا شخص فرار ہو گیا۔ اور اب خبر یہ ملی ہے کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا، جب وہ اس کو لے کر اپنے دوسرا جو ایک کمپلیس اس کا ساتھی تھا اس تک پہنچایا، جو مین مجرم تھا، ملزم تھا، اس تک وہ لے جا رہے تھے تو اس کی طرف سے فائرنگ ہوئی، پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی، اور اس شخص کی اس انکاؤنٹر میں موت ہو گئی۔ یعنی کہ جو اصل مجرم تھا وہ ایک مرتبہ پھر پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ لیکن جس اے ایس آئی نے بہادری کا ثبوت دیا ہے، اس نے یہ بھی کنفیس کیا ہے کہ جب اس شخص کو پکڑ کر وہ اپنے تھانے میں لے کر آیا تو وہاں پر، کیونکہ رفیق ملک اس کا نام ہے، اس کو جب لے کر آیا تو ملک فیملی کے بہت سے جو پولیس کے جو کانسٹیبلز تھے جو اس شخص کو پہلے سے جانتے تھے، یعنی اس کا جو جرم ہے، اس کا کرائم ہے، وہ پہلے سے لوگوں کو پتا تھا۔ اب اس طرح کے لوگ، ادھیڑ عمر لوگ، اور اگر آپ اس کی تصویر دیکھتے ہیں جو شخص پاکستان پولیس کی تحویل میں ہے، اگر آپ اس کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھیڑ عمر کا شخص ہے۔
اس قسم کے لوگ اتنا عرصہ 50 سال 60 سال کی عمر تک ہماری سوسائٹی میں چھپے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا، کسی کو شک نہیں ہوتا، پولیس کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے جرم میں جٹا رہتا ہے. یہی ہوا لاہور موٹر وے گینگ ریپ میں کہ جو مجرم عابد ملزم جو تھا وہ پکڑا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آلریڈی پولیس میں اس کے بعد اس کی ان تمام کارروائیوں کے حوالے سے رپورٹس تھیں لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا. اور موٹر وے کے اس کیس کو جتنا میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اور جتنا پنجاب حکومت حرکت میں آئی، پنجاب پولیس حرکت میں آئی، اس کے باوجود اس تک پہنچنے میں ان کو کئی ہفتے لگ گئے. لیکن میرا جو آج کے پروگرام میں جو بات کرنے کا موضوع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. یہ درندے ہمارے اندر موجود ہیں. اس 4 سالہ بچی کو جس طریقے سے انہوں نے اپنی درندگی کا شکار بنایا، جس طریقے سے اس کی ماں کو وہ بچی ملی اور جیسے ایسا ہی نہیں کہ گندے سے کپڑے کے اندر وہ بچی چھپی بیٹھی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، وہ رو پڑا کہ وہ کیا سچویشن تھی، انہوں نے اس بچی کا حال کیا کیا. اور 4 سال کی بچی یا 4 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سوچ کر روح کانپ جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ ظلم اس بچی کے ساتھ تب ہوا جب اس بچی کو بازیاب کرایا گیا اور وہ مختلف پولیس آفیسرز اور پولیس نوجوانوں کے سامنے وہ اپنی ماں کے ساتھ موجود تھی اور پولیس والے اس سے پبلک کی موجودگی میں یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا جرم ہوا. اور ماں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں اور بچی اپنی معصوم جو زبان تھی اس میں کچھ بڑبڑا رہی تھی اور پھر ماں اردو میں ٹرانسلیٹ کری تھی کہ اس نے بتایا کہ ان انکلز نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کے ساتھ بہت اس بیچاری کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے. اور ایک پولیس والا اپنے اسمارٹ فون پر وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کر دیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ایک پولیس والے نے پولیس کی شان بڑھائی وہاں اس دوسرے پولیس والے نے ایک مرتبہ پھر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے دیا کہ اس بچی کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں، اس کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی ماں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی کہانی اس کے ماں کی زبانی سن سکتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا کہ آل پریزز ٹو دیٹ ASI، اس نے بہت بڑا کام کیا، اس کی فیملی ہیٹس آف ٹو دیم. لیکن مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ کس طریقے سے اس بچی کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہمارے ملک میں بہت سخت قانون سازی ہونی چاہیے ان درندوں کے خلاف، وہاں ان لوگوں کے حوالے سے بھی قانون سازی کرنی چاہیے جو پہلے، کیونکہ ہر ملک میں ایک قانون ہے. جیسے UK کی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کو، لیکن جب تک ایک کیس کورٹ میں نہیں چل رہا آپ کیسے وکٹم کی آئیڈینٹی کو ریویل کر سکتے ہیں، آپ کیسے اس کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں، آپ کیسے اس کی تصویروں کو وائرل کر سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں موٹر وے کے کیس میں خوش قسمت تھی وہ عورت، اس کی تصویر نہیں وائرل ہوئی کیونکہ اس کو پہلے سے روک دیا گیا تھا. لیکن اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں وکٹم کی تصویر کو وائرل کر دیا جاتا ہے، اس کی کہانی کو وائرل کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر تکلیف کا شکار بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کو جگ ہنسائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کی تصویروں کو، ان کی ویڈیوز کو لوگوں کو دکھا کر ان لوگوں کی اور تذلیل کرتے ہیں. اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی ایک قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی ایک قانون بننا چاہیے کہ جو بھی شخص وکٹم کی تصویر کو، اس کی ویڈیو کو وائرل کرے گا، اور خاص طور پر بچے جب اس میں انوالو ہوں اور خواتین انوالو ہوں یا ایون مرد انوالو ہوں، ریگارڈلیس آف ایج اینڈ جینڈر، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی، جس شخص پر یہ جرم ثابت ہو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. اور یہ میرا مطالبہ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. اور میں پھر آپ سب سے معذرت کروں گی کہ جن کو یہ اس طرح کی باتیں دیکھ کر سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے. اور میں نے بھی اسی لیے سوچا کہ اس پہ پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے. ہم کیسے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، بات نہیں کریں گے اور اس قسم کے واقعات رک جائیں گے؟ ایسے واقعات نہیں رکیں گے. بدقسمتی سے جب تک انسان زندہ رہے گا، انسانیت کی تذلیل بھی زندہ رہے گی. اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو مزید اویئرنیس دینی چاہیے اور خاص طور پر اس غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ عورت غریب نہ ہوتی تو یہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب اس کے ساتھ نہ ہوتا اور یہ اتنی ولنریبل نہ ہوتی. یہ اپنی غربت کی خاطر نوکری کی لالچ میں اپنی بچی کو لے کر گئی کہ اس کو شاید ذریعہ معاش مل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ جب تک زندہ رہے گی، اس کی بچی جب تک زندہ رہے گی اور جب تک اس کی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، اس کو اپنا دکھ یاد نہیں ہوگا لیکن اس بچی کو دیکھ دیکھ کر وہ ضرور تڑپے گی اور اس کی وجہ سے تمام مائیں جو ہیں وہ بھی تڑپیں گی. بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا چاہیں تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. اس قسم کی انفارمیشن ضرور شیئر ہونی چاہیے. اور آپ سے بھی میری درخواست ہے، آپ وہ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں، خدا را وکٹمز کی تصویروں کو نہ وائرل کریں، ان کی چہرے دکھا دکھا کر ریٹنگ نہ لیں اور خدا کا کچھ خوف کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.